अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। 2014 के धरनों से पहले एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी जिसके ज़िम्मे लगा था कि वो इंतखाबी इस्लाहात का मसवदा तैयार करे। 3 साल के बाद खुदा करके अब काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी दी है और मकसद ये है कि इंतखाबी धांधली और करप्शन का खात्मा किया जाए। करप्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पानामा केस की समाअत अब बुध से शुरू हो जाएगी और करप्शन की अगर बात की जाए तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग जो कि दुबई में खेली जा रही है वहाँ भी करप्शन के मामलात सामने आ गए। हम तो दुबई में क्रिकेट एंजॉय करने गए थे लेकिन अपने क्रिकेटर्स को वापस भेज दिया गया क्योंकि उन पर करप्शन के चार्जेस लग गए। हम आज का प्रोग्राम इंतखाबी इस्लाहात पर करना चाहते हैं लेकिन चूंकि क्रिकेटर्स की करप्शन पहले आई और इंतखाबी इस्लाहात का मकसद भी इंतखाबी अमल में करप्शन को ख़त्म करना है तो कुछ चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो गई। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर आदम खान स्वाति साहब, पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। आप पीटीआई की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के रुकन भी हैं, बड़ी रेलेवेंस से आप तशरीफ़ ले आए। सैयद ज़फ़र अली शाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर शाह साहब, आप तशरीफ़ ले आए। फैसल करीम खान कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के मरकज़ी ओहदेदार हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आप आए। सेनेटर अफराज साहब खटक साहब ANP के सीनियर रहनुमा हैं, दानिश्वर हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। खटक साहब आपसे ही अगर प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, बात करप्शन की हुई, इंतखाबी इस्लाहात और फिर दुबई में क्रिकेटर्स की करप्शन आ गई। इमरान खान ने आज ट्वीट भी किया इस मामले पर। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने, वो नजम सेठी साहब की बात कर रहे थे, जिस शख्स ने इलेक्शन में फिक्सिंग की वो क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग कैसे ख़त्म करेंगे। ये सारी चीज़ें करप्शन पे ही फैल रही हैं। जी बिल्कुल, इसी पे एक ट्वीट मैंने भी की इसी मौजू पे मैंने ये अर्ज़ किया कि बिल्कुल वो भी गलत है जो इलेक्शन में धांधली होती है, क्रिकेट में धांधली भी गलत है। लेकिन देखिए ना, मैंने कहा कि जो आइन के एब्रोगेशन सबसे बड़ी धांधली है जिसको आइन में गद्दारी करार दिया गया है, उसका इर्तिकाब करने वाला चला जाता है और कोई टस से मस नहीं होते लोग। तो गुजारिश है कि ये एहतसाब अगर जब तक सबके ख़िलाफ़ नहीं होगा तो तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जराइम और उसका साथ जो है अदालत का साथ हमेशा से रहा है कदीम ज़माने से। लेकिन होता यह है कि जब गिरफ्त होती है ना, असल बात गिरफ्त है, सज़ा तो बात की बात है। हमारे यहाँ इम्प्यूनिटी जिसे कहते हैं ना, जब गिरफ्त नहीं होती वो ख़राबी पैदा करने वाली चीज़ है। हमारे यहाँ इम्प्यूनिटी है बदकिस्मती से, और जब तक हम ऐसा निज़ाम नहीं बनाते जिसमें किसी को छूट नहीं मिलेगी, छूट मिलना जो है सबसे ख़तरनाक बात है। चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे जज हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, अफसर हो, जर्नैल हो, कोई भी हो, लेकिन उसको छूट नहीं मिलती। सबका बराबर एहतसाब बड़ा ज़रूरी है। कुंडी साहब, क्रिकेट के हवाले से हमने पहले देखा कि लंदन में गए थे हमारे क्रिकेटर्स, वहाँ एक बड़ा स्कैंडल मिला और फिर वहाँ सज़ा भी हुई। हमने उस सज़ा की माफ़ी के लिए स्ट्रगल की बतौर एक मुल्क, बतौर एक हुकूमत, और फिर वही क्रिकेटर खेल रहे हैं। खटक साहब सही फरमा रहे हैं कि अगर उनको सज़ा दी जाती, उस वक्त सज़ा मुकम्मल हो जाती और वो सज़ा का टैग होता उन पे, आज ये नौजवान क्रिकेटर इस तरह से फिर करप्शन में इन्वॉल्व ना होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं खटक साहब की बात को डेफिनेटली इससे एग्री करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ कि इस मुल्क में बेसिकली सज़ा और जज़ा नहीं है। अगर सज़ा और जज़ा होती और ये चीज़ होती तो आज ये चीज़ हमें न देखने को मिलती कि जो हमारे क्रिकेटर्स आज कर रहे हैं। इनके ऊपर भी कोई पेनल्टी आ जाएगी और चंद सालों के लिए पाबंदी हो जाएगी और उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे। तो जैसे पहले आपने कहा कि हुए थे, और सलमान बट था, आसिफ था, और तो अभी फिर खेल रहा है। डेफिनेटली देखें, दुबई में ये जो मेला सजा हुआ है और जो चीज़ हो रही है यहाँ पर, तो हर किसी को पता है कि क्या मतलब है कि वहाँ पर जो है वो एक बुकीज़ हैं और ये डेफिनेटली वहाँ पर जो है वो आप नहीं रोक सकते लोग। अगर वो बैटिंग होती है, पाकिस्तान में भी बैट लगे हुए, आप देखें 20-20 फ़ोन आगे रखी होती हैं और पता नहीं क्या क्या जो लोग जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, हर किसी को पता है कि हो रहा है, लेकिन पाबंदी फिर भी नहीं है। आप मतलब है कि फलां कर रहे हैं, फ़ोनों पे जो है वो फिक्स कर रहे हैं, रेट ऊपर नीचे, हर किसी को पता है। लेकिन उसमें क्रिकेटर तो नहीं होते, उसमें तो चलें ये दूसरे लोग होते हैं। क्रिकेटर जो इस तरह से पकड़े जाएं, मसला ये नहीं है। मसला ये कि आपको तो यहाँ तक अप्रोच है ना, आपका क्रिकेटर तक तो अप्रोच नहीं है ना। कुछ लोगों का फिर क्रिकेटर तक भी अप्रोच होता है, फिर उधर भी वो चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं।
تو پھر تو وہی بدنامی ہوئی نا کہ ہم گئے تھے نیک نامی کے لیے کہ پاکستان میں کرکٹ ہو نہیں رہی، وہاں گئے وہاں بھی ہو گیا. شاہ آپ صاحب کوئی مکہ مدینہ گئے ہوئے تھے؟ نہیں، پھر بھی بہرحال ایک ملک میں کرکٹ ٹیمیں نہیں آ رہی، نہیں، ملتیں کر رہے ہیں. زمبابوے آئی، ہم نے بڑے جشن منائے، کنڈی صاحب جشن منایا کہ زمبابوے آ گیا، پتہ نہیں کتنے پیسے دیے ان کو. آپ کو دیکھیں، آپ یہ ایونٹ جو ہے میرے خیال میں یہ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں ہونا دیکھیں یہ کوئی اور کریکٹرز نہیں ہے. اگر دوسرے کنٹری کے اگر نہیں آ رہے 10 میں سے 4 لوگ اگر آنے کو تیار ہیں تو آپ ان کو تو کم از کم دیں. تو آپ کے اپنے کرکٹرز کھیل رہے ہیں نا، میجورٹی اپنے کرکٹرز کھیل رہے ہیں، باقی دنیا کے بھی کھیل رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو، اس امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے، خوف ہٹانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نا. کہ آپ کہہ رہے ہیں میں فائنل تو یہاں پہ کر رہا ہوں باقی نہیں. اگر یہ چیز یہاں پہ ہوتی آپ لاہور میں ہی کرا دیتے، آپ کراچی کم میں از کم اتنی بدنامی نہ ہوتی. شاہ صاحب، عمران خان کے ٹویٹ کی میں بات کر رہا تھا، خٹک صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. عمران خان اسی ٹویٹ میں کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی اور کرپشن تو جمہوریت کو خطرے میں ڈالنے والا ایک بہت بڑا جرم ہے. کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور کرکٹ تک کرپشن آ گئی. شاہ صاحب اپنا ملک صاحب، کرپشن جو ہے وہ ایک جامد رہنے والی بات نہیں ہے، یہ وائرس ہے، ہر طرف پھیل جاتا وہ ہے. یس یہ وائرس ہے. مطلب یہ باڈی ٹو باڈی، کنٹری ٹو کنٹری، نیشن ٹو نیشن یہ پھیلتا ہے. مطلب ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کرپشن اب وہاں پر پہنچ گئی ہے. بھائی پہنچ گئی ہے نا. مطلب یعنی اب میں تو یہ کرکٹ کے معاملے میں کوئی اتنے سوجھ بوجھ نہیں رکھتا. میں تو ہٹلر کا حامی ہوں اس سلسلے میں، کرکٹ کی حد تک. مطلب لیکن مجھے اس کے کوئی یہ بھی سی نہیں پتا. لیکن یہ جو آپ کرپشن والی بات کر رہے ہیں، تو کرپشن جب کنڈی صاحب نے درست کہا ہے کہ ادھر ہو جاتا، لاہور میں ہو جاتا، کراچی میں ہو جاتا، پنڈی میں ہو جاتا، پشاور میں ہو جاتا، حیدرآباد میں ہو جاتا، کوئٹہ میں ہو جاتا، شاید ادھر یہاں پر کوئی اتنا ایزیلی کرپشن نہ ہو سکتی، یا جوڑ توڑ نہ ہو سکتا، یا کوئی بکی جو ہیں ان کو کوئی موقع نہ ملتا. مطلب شاید کوئی اس قسم کا ہینڈی کیپ ہوگا، کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. مطلب ہے تو باقی تو کرپشن تو ایک ایسی لعنت ہے جو کہ، اور پھر اب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ملک اس وقت پاکستان جو ہے ٹارگٹ بنا ہوا ہے. یہ حوالہ دے رہے ہیں آپ دوسری واقعات کا، تو اس شاید وہ وجہ بھی ہو. مطلب ہے تو یہ تو اللہ معافی دے. یہ تو اس کی پتہ نہیں چھان بین کیسے ہوگی. کوئی شاید اب کوئی سواتی صاحب فارمولہ لے کر آئیں کوئی. تو سواتی صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ تو کرپشن کا ایک کیس سپریم کورٹ میں بھی لے گئے تھے، آپ نے وہاں پر فائٹ کیا اور ڈٹے رہے، آپ پہ دباؤ بھی تھا، ہمیں یاد ہے. اب یہ نوجوان کرکٹرز، پیسے ہیں، فیم ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ بھی اس کام میں لگ گئے؟ پراجا صاحب، جو اصلی محور ہے آج کا وہ ہے انتخابی اصلاحات. اب شاہ صاحب کی طرح مجھے بھی جو ہے کرکٹ کی سمجھ بوجھ ہے نہیں، بچپن میں کھیلا تھا. مجھے کہتے تو عمران خان کو جو ہے میں کم از کم یہاں پہ لے آتا تو وہ سارے معاملات جو کرکٹ سے متعلق تھے، پرو اینڈ کانز، آپ کو بتاتے ہیں بنیادی بات کیا ہے. ہم تو اس برائی کی بات کر رہے ہیں. یہ نوجوان ہے، 20 سال کا، 22 سال کا، 18 سال کا، کام دیکھ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کے قابل ترین اور مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والے آپ کے مہمانوں نے جو بتائی، اور میں پھر آپ کو تاریخ کے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں، آپ کے ناظرین کو، کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ بڑا جب کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب چھوٹا کرتا تھا تو اس سزا. یہ ہے آپ کا سٹیپنگ سٹون، یہ وہ کسوٹی ہے جس کے اوپر جو ہے آپ اپنے سارے معاملات، کرکٹ سے متعلق ہوں، پالیٹکس سے متعلق ہوں، کورٹ سے، جوڈیشری سے متعلق ہوں، آرمی سے متعلق ہوں، جب تک جس طریقے سے خٹک صاحب نے، افراسیاب خٹک صاحب نے کہا کہ جب تک سزا اور جزا کا نظام پیرٹی کے اوپر ایون نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس وقت جو انتخابی اصلاحات ہیں یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، اور ماشاءاللہ بڑی سیاسی جماعتوں کو جہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا موقع ہے. اگر ہم نے واقعی جمہوریت کی زندگی اور موت میں کہتا ہوں، اگر واقعی ہم نے جمہوریت کو پائیدار مستقبل کے لیے اتنا زبردست بنانا ہے کہ ساری دنیا اور کم از کم ہمارے آنے والی اولادیں جو ہے وہ اس کے اوپر فخر کریں اور اس جمہوریت کو آگے لے کے جائیں. اس کا تو بنیادی کام یہی ووٹ کی سینکٹیٹی ہے، تقدس ہے جو ووٹ کا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ہر صورت کے اندر 1 پوائنٹ کہ سارے معاملات کو چھوڑ کر ہم نے اپنے انتخابی اصلاحات کے مطابق الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر ایڈمنسٹریٹولی، فنکشنلی اور فائنانشلی اس کو آزاد کرنا. میں اسی نقطے پہ آؤں گا. ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے
ظاہر ہے گزشتہ انتخابات کے بعد 2013 کے بعد یا اس سے پہلے 2008 کے انتخابات تھے، 96 کے انتخابات تھے، 93 کے انتخابات تھے، 90 کے انتخابات تھے، 88 کے انتخابات تھے، سب نے کہا تھا کہ یہ دھاندلی والے انتخابات ہیں، یہ غیر شفاف انتخابات ہیں۔ اب یہ جو اصلاحات آئی ہیں کچھ اس کے چیدہ نکات پر بات کریں گے اور مہمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اصلاحات کا مسودہ جب پارلیمنٹ پاس کرے گی تو انتخابی نظام شفاف ہو سکے گا۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ سینیٹر خٹک صاحب، سب سے بڑی برائی جو ہماری جمہوریت کے لیے ہے، جو دیمک ہے، وہ ہمارا انتخابی نظام فالٹی ہونا ہے، غیر شفاف ہونا ہے، وہ انفیئر اور فری نہ ہونا ہے۔ یہ انتخابی مسودہ آیا، سواتی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جب تک الیکشن کمیشن کے پاس اٹانومی، ایڈمنسٹریٹو پاور سب کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ زاہد احمد صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے واضح کہا کہ ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی ہے، اب فائنینشل پاورز بھی ہے، جو الیکشن کمیشن چاہے کرے۔ جی محترم سواتی صاحب بالکل درست فرما رہے تھے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس بات سے پہلے میں ایک بات اور کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو 2008 میں انتخابات ہوئے تھے، اس کے بعد ایک قومی اسمبلی نے ہماری تاریخ میں پہلی بار اپنی میعاد پوری کی۔ انتخابات ہوئے اور پرامن طور پر اور شفاف طریقے سے اور قانونی طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہوئی اور ایک دوسری اسمبلی نے اپنے ٹرم کا آغاز کیا۔ تو یہ انتخابی اصلاحات تک ہم اس لیے پہنچے کہ جمہوریت کا چل پڑی ہے، تسلسل ہوا، وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ ورنہ پہلے تو ایشو یہ رہتا کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی یہ کہ کیسے ہوں گے وہ تو بات کی بات تھی، پہلی بات یہ تھی کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب تو اس طرح سے یقین پیدا ہو چلا ہے کہ سلسلہ چلے گا۔ ایک بات میں کہہ رہا، دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دھاندلی پاکستان میں آئی کیسے، میں تفصیل میں نہیں جو صرف اشارتاً بتاؤں گا۔ دیکھیں، جنرل ضیاء الحق سے پہلے اس طرح کی دھاندلی کا تصور نہیں تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے کھلم کھلا کہا کہ مثبت نتائج ہوں گے تو انتخابات کراؤں گا، نہیں ہوں تو نہیں کراؤں گا۔ یہ 85 کے الیکشن 85 کے الیکشن سے پہلے وہ کہتے رہے، الیکشن 3 مہینے کے لیے وہ آیا تھا ایسے ہی، اور اس نے 11 سال نکال لیے۔ تو شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ انتخابات تب کرائیں گے جب مثبت نتائج ہوں گے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پارٹیاں تو بہرحال موجود ہیں تو انہوں نے غیر پارٹی بنیادوں پہ انتخابات کرائے جو ان کے خیال میں مثبت نتائج تھے، پارٹیوں کو نکالا انتخابی عمل سے۔ تو وہاں سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو پارٹیوں والے دھاندلیاں کرتے ہیں ادھر ادھر، وہ کرتے ہیں ضرور انفرادی طور پر، لیکن انڈسٹریل پیمانے کی دھاندلی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ریاست اس میں دخل نہ دے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ کسی اور کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ جب آپ ریاست کی بات کرتے ہیں، آپ کا ایگزیکٹلی کیا مطلب؟ ریاستی ادارے، دیکھیں نا، جنرل مشرف نے کہا کہ فلاں سیاستدان نے مجھ سے 100 سیٹیں مانگی تھی، میں نے اس کو 10 سیٹیں دینے کا وعدہ کیا۔ یہ جنرل مشرف صاحب کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں تھی، وہ پہلے سے ڈیٹرمنٹ تھا وہ سیٹیں کیسے دے سکتے تھے۔ تو ایک تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دھاندلی میں یہ بات بڑی اہم ہے، اور اس پہ الیکشن کمیشن طاقتور ہوگا تو سب کا راستہ روک سکے گا۔ اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف۔ یہ بہت اچھی بات ہے، 18ویں ترمیم سے پہلے ہمارے یہاں الیکشن کمیشن پرماننٹ نہیں تھا، الیکشن کمشنر ہوتا تھا۔ کمیشن 3 مہینے کے لیے بنتا تھا، پھر ٹوٹ جاتا تھا۔ اب کمیشن بن گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کو اختیارات دینے باقی، فائنینشیل اٹانومی، اور اس میں تھوڑی سی یہ جو ہماری پارٹی کو بھی اعتراض ہے اور پارٹیوں کو، مجھے یقین ہے میرے فاضل دوست جو ہیں بیٹھے ہیں سب اس پہ متفق ہوں کہ اس کے جو رولز بنانے میں حکومت کا عمل دخل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ رولز کمیشن کو خود بنانے چاہیے، پرماننٹ اٹانومی اور رولز وہ اپنے بنائیں، تاکہ وہ اپنے رولز کے مطابق، اٹانومس باڈی کا مقصد پھر کیا ہے اگر حکومت اس کے لیے رولز بنانے لگے تو اٹانومی، اس کی آزادی جو ہے وہ میرے خیال میں بہت اہم بات ہے۔ اور دیکھیے ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جیتتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارا تو 80 ملین ہوتا ہے، وہ 800 ملین ووٹر ہے، ان کا الیکشن ہو جاتا ہے اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ کنڈی صاحب، یہ الیکشن کمیشن کی پاورز اب بتایا گیا ہمیں، جو وزیر قانون صاحب زاہد حامد صاحب نے پریس کانفرنس کی، کہ وہ فائنینشیل اٹانومی ہے، ایڈمنسٹریٹو، بالکل جو پیسے چاہیں وہ اپنا خرچ کریں، جیسے سپریم کورٹ کے پاس پاورز ہیں۔ کوئی ہوگا پازیٹیو امپیکٹ اس کا؟ میری دعا ہے خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن، پہلے بھی ہم آپ کے پروگرام شروع سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کیا ان کے پاس پاورز ہیں، نہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ کے الیکشن کی خرچہ جو ہے وہ سپوز 20 لاکھ، بھی تو میرے خیال میں سر 40 لاکھ ہو گیا، تو 40 لاکھ پہ کوئی مہینے کا الیکشن
کوئی کہتا ہے میں لڑتا ہوں، ایسی غلط بات ہے، ایکسیپشنل کیسز کے علاوہ۔ آخر ان کا پولنگ کا خرچہ 25-30 لاکھ ان کا ہوتا ہے۔ یہ اصلاحات کا 131 پوائنٹ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایم این ایز کے لیے 40 لاکھ، ایم پی اے کے لیے 20 لاکھ، سینیٹر کے لیے 15 لاکھ۔ ٹھیک ہے نا، اب مطلب کون سی دنیا میں رہتا ہے، آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے حقیقت میں، کیا ہو رہا ہے، کاغذ پور کر رہے ہیں تو ہر کوئی نہیں، تو اس پہ تو الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے، کوئی نہیں روک رہا الیکشن کمیشن۔ الیکشن ہوا ہے، کوئی ہوا ہے ابھی جو ہم ذکر کرے تھے لاہور کے الیکشن کا، یا 122 اور الیکشنز کا ہم ذکر کریں جس پہ الیکشن کمیشن آپ کو کہتے ہیں، مجھے الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ آپ اس حلقے میں نہیں جا سکتے ہیں، میں جاتا ہوں، الیکشن کمیشن کیا کرے؟ کچھ کیا الیکشن کمیشن؟ کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں تو سیاسی جماعتیں بھی تو بیہیو کریں نا، خالی الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیا۔ جن لوگوں کو الیکشن کمیشن پہلے سے وارن کرتا ہے، وہ اگر جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے تو وہ مت جائیں۔ الیکشن کمیشن کہتی ہے، میں ایز اے پارٹی لیڈر کہتا ہوں میں نہیں مانتا ہوں آپ کو، الیکشن کمیشن نے کیا کر لیا؟ کچھ کیا ایکشن ہوا ہے؟ جیسے میں نے کہا سزا جزا نہیں ہوگی، تو پھر اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو پھر تو شاہ صاحب بھی کل کہیں گے یار ان کو کچھ نہیں کہتے، مجھے میں بھی ہوں، پھر سوادی صاحب بھی کہیں ہم چاہتے ہیں ہماری دلی خواہش ہے اور خواب ہے کہ الیکشن کمیشن مضبوط ہو۔ بایو میٹرک سسٹم پہ ایک دفعہ اویلیبل تھا، کیوں ختم ہو گئے؟ کیوں نہیں آیا بایو میٹرک پروویژن ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر بایو میٹرک سسٹم آ گیا تو پھر تو مردے ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اب تو مردے بھی ووٹ ڈالتے ہیں نا۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اس میں ایک ایکشن پلان کا ذکر کیا گیا ہے، یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں کہ ایکشن پلان بنائے گا الیکشن کمیشن الیکشن سے 6 مہینے پہلے۔ اٹ مینز کہ جب تک الیکشن پلان نہیں بنے گا الیکشن نہیں ہوں گے، اور 6 مہینے پہلے اگر الیکشن پلان بنتا ہے جس میں حلقہ بندیاں کرنی ہیں، الیکٹرل رول یعنی انتخابی فہرستیں بننی ہیں، اسی 6 مہینے میں انہوں نے انتخابی نشانات کا تعین کرنا ہے، اس کے بعد انہوں نے ڈی آر او، آر اوز، اے سی اوز، پی اوز سب کا تعین کرنا ہے۔ اس سے میرے ذہن میں نقطہ یہ آ رہا تھا کہ جب تک ایکشن پلان نہیں بنے گا 6 مہینے پہلے الیکشن نہیں ہو سکیں گے، تو پھر تو جو خاص مدت ہے وہ اسمبلیاں پوری کرنے میں ایک اور قدم بڑھے گا، جیسے خٹک صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک ہمیں 6 مہینے نہیں ملیں گے ہم تو الیکشن نہیں کروا سکیں گے، پھر ایک سپیسیفائیڈ پیریڈ آ جائے گا۔ دیکھیں آپ نے 6 مہینے کی بات کی ہے الیکشن کی، کہ وہ ایکشن پلان بنے گا، یہ اس کی، اور اس میں اور لوگوں کو بھی انپٹ ہوگی، لیکن زیادہ احمد صاحب کی ہے جی، پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ 6 مہینے کے لیے اور یہ اور دیکھیں نا، یہ بذات خود یہ بات ہی جو ہے نا، میں نے اس لیے نام لے کے پوچھا کہ یہ ایک مذاق ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن ملک صاحب راؤنڈ دی کلاک 24 آور ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس میں 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے والی بات نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ کسی زمانے میں وہ ہوتا تھا، پھر الیکشن کمیشن کے کمشنر اکیلا کام کرتا رہتا تھا، پھر وہ چلو شکر ہے وہ سیٹ اپ ہے۔ یہ ایک 24 آور کا ادارہ ہے اور کانسٹیٹیوشنل اس کو پروٹیکشن حاصل ہے۔ 6 مہینے بیچ میں کیسے نکل آئے کدھر سے؟ شاہ صاحب یہ جو 14 نمبر ہے نا آرٹیکل اس اصلاحات کا، وہ کہتا ہے کہ ایک ایکشن پلان بنائے گا الیکشن کمیشن، اور وہ سارا اپنے انتظام مجوزہ یا مقررہ الیکشن سے 6 مہینے پہلے وہ اپنا ایکشن پلان بنا کے گورنمنٹ کو دے دے گا۔ جی گورنمنٹ کو کیوں دے گا؟ وہ گورنمنٹ کو کس لیے دے گا؟ مطلب وہ بذات خود ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، مطلب اور وہ 6 مہینے یا 2 مہینے پہلے بنا کر دے دے گا اسٹیبلشمنٹ کو، وہ کس خوشی میں؟ الیکشن کمیشن خود ذمہ دار ہے اس کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے، اور جی اس کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے کہ گورنمنٹ نے کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ 4 مہینے یا 6 مہینے، وہ پورے 5 سال کیا کرتا ہے؟ کیا چھٹی پہ چلا جائے گا؟ تو پھر وہ 6 مہینے سے 5 سال تو شاہ جی اور بھی کام ہوں گے نا، لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرنا، الیکشن کا ہی کام ہے نا جی، الیکشن کا ہی کام ہے۔ ہاں تو کیا ہے؟ بٹ یہ اسپیسیفک پوائنٹ اس لیے ہے شاہ صاحب، یہ اسپیسیفک پوائنٹ اس لیے ہے کہ ایک اسمبلی کی ایکسپائری کی مدت ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل 2018 آئے گا، اس میں 1 جون تک یہ اسمبلی ہے فار ایگزامپل، تو اس 1 جون سے 6 مہینے پہلے الیکشن کمیشن اپنی پوری تیاری کرے، الیکشن پلان بنائے جس میں ہر چیز اسپیسیفائیڈ ہو۔ ہر چیز اسپیسیفائیڈ ہوتی ہے، آلریڈی ہے، اس وقت بھی ہے۔ اس وقت تو پتہ نہیں ہوتا، آج آ جاتا ہے اسمبلیاں توڑی جائیں جی، الیکشن نئے آئے تو 6 مہینے تو نہیں ملیں گے نا۔ اسمبلی توڑنے والا اسمبلی تو اسی لیے توڑی جاتی ہے نا، آؤ بھائی الیکشن کراؤ، اور اس لیے اب آج آگے ہیں اس نقطے میں جو میں آپ کو
اور سامعین کو آپ کی وساطت سے سمجھانا چاہتا تھا کہ 6 مہینے یا 4 مہینے کیوں. اگر شیڈیول ٹائم ہے سپوز ابھی اسی جو جا رہا ہے یہ ہے 2018 میں, اگر آج لیڈر آف دی ہاؤس یا پی ایم اسمبلی توڑنا چاہے کوئی اسے کو روک سکتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن اسے منع کرے گا نہ توڑو بھائی, چونکہ ہم نے 6 مہینے والی وہ ایکشن پلان نہیں بنایا. پھر دین واٹ, کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ سو ایک کنٹراڈکشن ہے یہ بہت بڑی. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. سواتی صاحب آپ کے پاس آؤں گا. اس اصلاحات کا آرٹیکل 49 ناظرین وہ ڈی آر اوز کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں ہے, اور اس میں 3 طرح کی چیزیں ہیں کہ یا تو وفاقی یا صوبائی حکومت کے افسران ہوں, یا پھر عدلیہ سے معزز جج حضرات لیے جائیں, یا الیکشن کمیشن کے. آپ نے اتنے الیکشن کمیشن کے امپلائیز نہیں ہیں کہ ڈی آر اوز بنیں گے. بٹ ہمارا جو 2013 کا ایکسپیرینس تھا, پیپلز پارٹی نے کہا کہ آر اوز نے دھاندلی کروائی ہے, آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن والوں نے کروائی ہے. بات تو وہی ہے, کوئی نئی چیز کیا نکلی جس سے ہم گارنٹی کریں کہ جی الیکشن شفاف ہو جائیں گے؟ جو بنیادی بات شاہ صاحب نے کی ہے اس پہ ذرا تھوڑا غور کریں. غور طلب ہے کہ الیکشن کمیشن ہی ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے. جب آپ اس کو الیکشن کمیشن کو متحرک کریں گے, پاور دیں گے, تو پھر وہ سارے کام خود کرے گا. پاور تو ابھی مل رہی نا اصلاحات کے ذریعے. پھر نہ وہ جوڈیشری کا محتاج ہے, نہ وہ جو ہے وہ حکومت کا محتاج ہے, نہ کیئر ٹیکر کا محتاج ہے. اس لیے مہربانی کریں, جو بنیادی بات ہے اور اسی کو ہم سپورٹ کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, جو بنیادی اصلاحات زاہد حامد صاحب نے ساری پارٹیوں کو ملا کے دی ہیں, اس کے اندر بھی کچھ پوائنٹ مسنگ ہے جو ہم لے کے آ رہے ہیں. آج کل ہماری پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے اس میں ان کو 2 حصوں میں ہم نے بائیفرکیٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے بنیادی چیزیں لے آئے. بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے جو بڑی بات یہ تھی کہ ہم نے اس کو ہر لحاظ سے ایک مکمل آئینی ادارہ بنانا ہے. نمبر 1, کوئی بھی اس کا موڈ آف سلیکشن جو ہے جو کمیشن کا ہے اس کو ہم چینج کریں گے, کیونکہ اٹ از ناٹ ورکیبل. ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے جو ہوا تھا مکا ہوا تھا. تو یہ جو اصلاحات آئی ہیں, یہ جو کابینہ نے پاس کی, اس پہ ہم امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں, اور مثبت امینڈمنٹ ہوگی. امینڈمنٹ کیا ہے دیکھیں, ہمیں معلوم ہے, اور یہ میرا خیال ہے یہ پینل جو ہے یہ خود بتائے گا کہ جب تک آپ اس کو مکمل طور پر اس کو آزاد نہیں کریں گے, اٹانومس نہیں کریں گے, فنکشنل نہیں کریں گے, کام نہیں چلے گا. پہلا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے پھر نیٹی گریٹی جو باتیں آ جاتی ہیں, اس میں مین چیز میں ابھی بتا رہا تھا کوڈی صاحب کو کہ اگر ہم آر او کو پابند کر دیں, آر او کو پابند کر دیں کہ وہ ٹھیک تیسرے دن تک بیگوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ 3 دن بیگوں کی حفاظت کرنی ہے. کس طریقے سے ہم لے کے آ رہے ہیں, اس وقت برین سٹارمنگ کر رہے ہیں, اور 3 دن کے بعد ری کاؤنٹنگ کرے. جب ری کاؤنٹنگ کرے گا تو فارم 14 کا آپ اس وقت دیکھ لیں, سارے جو کورٹ کے مسائل ہیں فارم 14 کے ری کاؤنٹنگ کے ہیں. میں ابھی بتا رہا تھا, مجھے یقین ہے کہ اگر, اور یہ ہر صورت میں ہوگا, اس کے بغیر ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. اگر ری کاؤنٹنگ ہو جاتا ہے 3 دن کے بعد اور پھر اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں آپ فارم 16 اور 17 کے اندر, میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں 75% دھاندلی رک گئی. چلے یہ تجاویز ابھی آپ کی آنی ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے, اس کے کچھ اور حصوں پر بھی بات کریں گے. مثلا ٹرائیبیونل کا مسئلہ چلا اس ملک میں, جب عذرداری داخل کی جاتی ہے, ٹرائیبیونل جس کو الیکٹرل ٹرائیبیونل کہا جاتا ہے, وہ 5 سال تک چلتا رہتا ہے. اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے, اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا. کچھ اور بھی نکات ہیں, وہ مہمانوں کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اور ہم ملک میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. سینیٹر افراسیاب خٹک صاحب, 2013 کا ایک بڑا لیسن ملا ہمیں کہ کچھ پارٹیوں کو مواقع برابر کے نہیں ملے. مثلا نہ وہ جلسے کر سکے, نہ وہ کیمپین چلا سکے, نہ ان کے امیدوار پبلک تک پہنچ سکے. دہشت گردوں کا خطرہ تھا, بشیر بلور صاحب شہید بھی ہوئے اس سارے عمل میں. یہ چیز نہیں ہے. اگر ایک پارٹی جلسہ نہیں کر سکتی, دوسری پارٹیاں بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں, پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں پھر شفافیت کا ایلیمنٹ رہ جاتا ہے؟ جی نہیں, وہ تو شفاف نہیں تھے الیکشن, اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ یہ تو لیول پلینگ فیلڈ جسے کہتے ہیں برابر کا میدان نہیں تھا سب کے لیے.
اس لیے ہماری تجویز یہ ہے جو ہم نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ بھی اختیار حاصل ہو کہ وہ پورے انتخابی عمل کو تحفظ فراہم کرے. اور ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ انتخابی عمل میں الیکشن کمیشن کا انتظامی امور اور امن و امان کے امور پر اختیار کم ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور تبھی وہ الیکشن کمیشن اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو برابر کا میدان مہیا کر سکے کہ جب وہ انتظامی اداروں کو حکم دے سکے گا، فوج، پولیس، رینجرز، ایف سی، سارے اداروں کو وہ بلانے کا اختیار اس کے پاس ہو، ڈپلوائے کرنے کا اختیار اس کے پاس ہو، اور جو لوگ ان کو اطلاع کریں امن و امان کے بارے میں ان کی شکایت دور کرنے کا اس کے پاس اختیار ہو، تبھی یہ ہو سکے گا. کیونکہ انتخابی عمل میں سیکیورٹی اگر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر دہشت گرد فیصلہ کرے گی کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا. کنڈی صاحب، آپ کی بھی یہی شکایت تھی، آپ کی پارٹی نے بھی یہی صورتحال کی، بٹ جس ملک میں دہشت گردوں کے خلاف باقاعدہ آرمی کو لڑنا پڑے، اس میں الیکشن کمیشن پھر کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں شوکت بھائی، آپ بات کر رہے ہیں آر اوز کی، اور یہ دیکھیں آر اوز کی پہلے تو یہ ہے کہ آگے شاید ہو الیکشن کمیشن کے پاس اپنا سٹاف ہو. آپ آر اوز کس کو لگائیں گے؟ یہ سرکاری ملازمین کو لگائیں گے؟ اس میں بتایا گیا ہے نا کہ سرکاری ملازمین وفاقی یا آپ صوبائی حکومت کے ان کو ایک دن کی اختیارات دیتے ہیں. یہاں پر اگر ایک چپراسی کو پتا ہو اٹینڈنٹ کو کہ میرا صاحب جو ہے 6 مہینے بعد ریٹائر ہو، اس کو چائے نہیں دیتا، آپ کہتے ہیں فوجی ان کی مانتے ہیں. سوادی صاحب کہتے ہیں وہ جو ہے آر او جو ہے اپنے تھیلوں کا جو ہے حفاظت کرے گا، اس کو نزدیک نہیں آنے دیں گے، نہ آنے دیتے ہیں، اور لکھ کے بھی دے گا کہ میں نے 3 دن حفاظت بھی کی ہے. کیوں نہیں لکھ کے دے گا؟ دیکھیں آپ اپنے ملک کے حالات کو پہلے دیکھیں. یہ ٹھیک ہے، یہ ہماری خواہش ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن ہونا نہیں ہے. اور پھر اگر میں بذات خود اس کمیٹی میں ہوتا تو میں تو کم از کم زاہد حامد کمیٹی میں نہ جاتا، جس نے آمریت کو سپورٹ کیا، جس نے مشرف کے آمریت میں لگا رہا کہ جمہوری پارٹیوں کو کس طرح روکا جائے. یہی زاہد حامد منسٹر تھے جو نواز شریف صاحب کے خلاف قانون بنا رہے تھے کہ یہ کس طریقے سے ملک سے باہر رہے اور الیکشن میں حصہ بھی نہ لے. آج ہمیں جمہوریت کا سبق وہ منسٹر دے رہے ہیں. اب میں بذات خود اگر ہوتا تو میں اس کمیٹی کا بائیکاٹ بھی کرتا کہ میں نہ جاتا، کہ وہ شخص جو امریت تک ابھی تک لگا رہا ہمیں جمہوری سبق دے رہے اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم افراد کی بات نہیں کر رہے، انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہے. ہم ہمارے سیاسی نظام کو، جمہوری کو تباہ کیا ہے 9 سال، ہم کیسے بات نہیں کریں گے؟ اداروں کو افراد ہی بناتے ہیں نا، ادارے ویسے تو نہیں. شاہ صاحب بہرحال وہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، وہ الیکشن جیتے ہیں، اپنے حلقے کے عوام نے ووٹ دیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی فلور کراسنگ کی ہو. انہوں نے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نواز کو جوائن کیا، الیکشن جیتے. اب ایک لوگوں کا مینڈیٹ تو ہے نا ان کے پاس، زاہد حامد صاحب، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو سلیکٹر کر دیں. نہیں، کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی نہیں کہہ رہا، ان کی کمپیٹنسی ہے. نہیں، دیکھیں جی کمال بات ہے. یہ میں میرے تو وہ کولیگ بھی ہیں، پارٹی کے ممبر بھی ہیں، لا منسٹر بھی، سب کچھ ہے، میری قابل احترام ہے میرے لیے، لیکن بات ان کی معقول ہے. اب اگر جب مجھ سے کچھ کرائیں گے آپ، یا مجھ سے کچھ توقع رکھیں گے، تو پچھلے 4-5 ہفتے کا میرا ریکارڈ تو پتہ کریں گے، وہ تو پتہ کریں. یعنی اگر یہ الزام ہے سچی ہے جھوٹ ہے، میں نہیں کہتا، چھوڑ دیں اس بات کو، کہ ملک میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی موجود ہے، ملک میں صدر بھی موجود ہے، ملک میں پرائم منسٹر بھی موجود ہے، ملک میں پارلیمنٹ بھی موجود ہے، ایمرجنسی لگا دو، اور وہ بھی ایمرجنسی کس کے دستخطوں سے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کی وجہ. کبھی دنیا میں ہوا ہے یہ معاف کرنے والی بات ہے؟ نہیں، لیکن پھر آرٹیکل 6 بھی تو لگا نا، اسی بات پہ لگا ہے نا. 3 نومبر 2007 کے اقدامات کی وجہ سے آرٹیکل 6 اگر ادھر اس طرح لگتا ہے کہ آدھا جس پر لگا وہ اڑ گیا، آدھا جو ہے وہ انتخابی اصلاحات دے رہا ہے اپنا کنڈی صاحب کو. بہرحال حکومت تو شاہ صاحب آپ کی پارٹی کی، ہم کس سے بات کریں؟ اور پوچھے کوئی جو بات پوچھیے. ٹریبیونل کے حوالے سے اس اصلاحات میں بھی کوئی ٹائم فریم نہیں لکھا ہوا، انشاءاللہ تعالی یہ نہیں بتایا گیا جو کابینہ نے پاس کی. سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں یہی رہا جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں آپ کے قابل قدر کس مہمان نے کہا کہ رولز جو ہے بنیادی طور پر ان کا کام ہے. جی ہاں، میرا خٹک صاحب نے رول ان کا کام ہے، الیکشن کمیشن رول کا، حکومت سے اس کا کوئی وہ نہیں، ساری چیزیں یہ خود کریں گے. اسی طریقے سے ٹرائیبیونل پہ بھی ہم نے اپنی نئی امینڈمنٹ جو ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے ود ان اے ویک ٹو 10 days ایٹ دا موسٹ. کہ اس وقت 4 سال تک اس کو چھوڑے جیلی ڈگری ہے، ڈبے جو ہے غائب ہو گئے ہیں، اور کتنا، اور پھر انگوٹھا جو ہے جس طرح بایو میٹرک جو ہم نے پہلے یہ کہا تھا کہ اب ساری دنیا کے اندر جو ہے اگر الیکٹرانک ووٹنگ ہے تو بایو میٹرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ ای وی ایمز آگئے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا.
हम इंश्योर करेंगे कि आने वाला इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह फेयर, जस्ट और ट्रांसपेरेंट होगा, वरना हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दूं, इसके ऊपर किसी तरह कोई सौदा नहीं हो पीटीआई सकता। जब तक अपनी इस्लाहात नहीं मनवाएगी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। बुनियादी बात That's ये what you are है, saying. बुनियादी बात ये है कि हमने मोबिलाइज करना है पूरे पाकिस्तान में लोगों को, सारी सियासी जमातों को। एक पीटीआई का इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल जो जमहूरियत को तकवीयत देना चाहते हैं, ये उनका इलेक्शन है। इंशाल्लाह ताला सबके साथ इसके ऊपर जो है हमारा एतमाद है कि सारी जमातें जो हैं इंशाल्लाह ताला हमारी जो नई अमेंडमेंट है इन पे इलेक्शन के लिए तैयार होंगी। शाह साहब, लास्ट नुक्ता पर, टाइम खत्म हो चुका है बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। ये कह रहे हैं इन इस्लाहात के मुताबिक, इस मसवदे के मुताबिक, कि अगर किसी के वोट बराबर हो गए सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली के, तो बजाय इसके री इलेक्शन वो ड्रॉ होगा और इलेक्शन कमीशन तयन करेगा कि आधी मुद्दत एक आदमी सर्व कर ले, आधी दूसरा आदमी कर ले। ये मुझे समझ नहीं आई इस चीज की। इससे बड़ा कोई जो है जोक है कि वो गो ड्रा की बात चली आती है, पहले भी है यूनियन काउंसिल छोटे इलेक्शन में। जी ये जी, वो अभी हो चलता रहा पीछे। अब तो लेकिन ये कानून का हिस्सा बन जाएगा ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन की ये है कि जी वो कैंडिडेट जो है जब तक एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं लेगा फिर दोबारा काउंट हो जाएगा ये। और बहुत सारे मुल्कों में ये सिस्टम है। इसका सेक्शन 158 है इस्लाहात का। मैंने ये नहीं पढ़ा मैं मुझे, लेकिन बुनियादी बात तो ये है ना कि जब तक जो इलेक्शन जीतने वाला है वो क्लियर मैंडेट दो नहीं दो है। तरह का मैंडेट है ना। एक मैंडेट ये है जो हमारे यहाँ चलता है कि हम 4 उम्मीदवार हैं, 400 वोट है, एक जो है ले गया है 50 या 55 वोट, बाकी पीछे रहती है 250-300 वोट, वो 30-30 40-40 से बांट लिया किसी ने, 50 वाला जीत गया। बिल्कुल। बास जगह पर ये है कि नहीं 50%, 51% जब तक नहीं लेता। बट ये अब जो ड्रा आ रहा है शाह साहब, इसका क्या करना है? ये ड्रा इसमें भी कैच होगा, ड्रा में ये यानी असम्बलियों के लिए एक और भी है इसमें कैच। वो मैं पढ़ रहा था, आपके टीवी पे देख रहा था कि वो औरतों, जी हाँ, 10% 3% नहीं, और वोट अगर औरतों की नहीं पड़ेगी वो इलेक्शन का लफ्ज़ हो जाएगा। 50% पॉपुलेशन है औरतों की और 10% का यार्ड स्टिक रखा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शाह साहब, तशरीफ ले आए आप। स्वाति साहब बहुत शुक्रिया, कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, सेनेटर खटक साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।